अस्सलामुअलैकुम। आफाक फारूकी मैं नए एक वीडियो के साथ फिर हाजिर हूँ और प्लीज़ लास्ट 2 टाइम तो मैं भूल गया कि प्लीज़ ट्राई टू सब्सक्राइब द चैनल। मेरे पास 2 मौजू हैं, एक तो पाकिस्तान के लोकल जो मामलात हैं, दूसरा ये कि जो करीमा बलोच का बागी बलोच खातून का कनाडा में मर्डर हुआ है बहुत पुरस्रार, उस पर मेरे पास कुछ मालूमात हैं जो मैंने उनके अपने हल्क़े बाप से सुनी है। मैं उसमें से किसी का गवाह नहीं हूँ, मगर जो सुना है मैं मन्नो बयान करूँगा और कोई मुझ पर ये इल्ज़ाम ना लगाए कि मैं अपनी खाल बचाने की कोशिश कर रहा हूँ। जो सच है वो बयान होना चाहिए, वो किसी के ख़िलाफ़ जाता हो, वो किसी के हक़ में जाता हो। पहले तो ये है कि देखें, मैं मुसलसल कह रहा हूँ कि ये रियासत ड्रून कर रही है, बहुत तेज़ी से डूबती नज़र आती है। मेरे मुंह में खाक, क्योंकि यहाँ किसी को एहसास नहीं है। लोग बातें करते हैं, मैं दर्जनों लोगों से मिला हूँ, बातें करते हैं, अफसोस करते हैं, दुख का इजहार करते हैं, और जो कुछ हो रहा है उस पर अपने दुख और आंसू के अलावा उनके पास कुछ नहीं है। उसमें बात करने को के अलावा वो बाहर निकलने को या सर जोड़ के बैठने को कोई तैयार नहीं है। और जो ऑफ द रिकॉर्ड बातें होती हैं सब एक्सेप्ट करते हैं, मगर सब खौफज़दा हैं इस मुल्क में। तो मिसाल के तौर पे आज़म स्वाति जो मेरे मुल्क से यहाँ आकर वज़ीर बने हैं, फरमाते हैं कि जी रेलवे भी बंद करना पड़ेगी। आपने स्टील मिल बंद किया, PIA ख़त्म हो गई आलमोस्ट। PIA का तो हाल ये है कि सक्खर जैसे शहर में उसका दफ्तर बंद हो गया। कराची से हेड ऑफिस उठाकर लेकर जा रहे हैं इस्लामाबाद, 500 लोगों को बेरोज़गार करने जा रहे हैं। इस्लामाबाद बिलाशुबा कैपिटल है, तो ये उस वक्त मूव कर देते जब कैपिटल बनाया गया था। 65 साल के बाद या 60 साल के बाद कुछ समझ में नहीं आई वजह। लोगों की अपनी फीलिंग ये है कि सिंध को, ख़ासकर कराची को बेआरो मददगार किया जा रहा है। यहाँ की आबादी को तंग करने के लिए वसाइल एक मखसूस हिस्से में लेकर जाए जा रहे हैं। ये सारी सिचुएशन जो है ख़राब हो रही है। आज़म स्वाति से पहले शेख रशीद कहते थे कि प्रॉफिट में आना शुरू हो गई है, और वो MLN3 और क्या वो जो चाइना से ट्रैग आ रहा है, और उसके बाद ये हो जाएगा और वो हो जाएगा। अब कह रहे हैं कि रेलवे भी बंद होने जा रही है। और सबसे दर्दनाक बात यह है, इनकी बेहिसी देखें। कहते हैं रिटायरमेंट पेंशन प्लान जो है वो दीमक है। मतलब दुनिया के महज़ब माशरे जो लोगों से 40-40 साल काम लेते हैं, आखिरी उम्र में उन्हें सारे बेनिफिट्स देते हैं, मेडिकल से लेकर ज़िंदगी की हर सहूलत प्रोवाइड करते हैं कि वो अपनी आखिरी उम्र बेहतर अंदाज से गुजार सकें। मगर ये रियासत कह रही है कि हम तुम्हें सिसकने के लिए, तड़पने के लिए, मरने के लिए छोड़ देना चाहते हैं कि तुम सड़कों पर रुल कर मरो। एक बेतहाशा गुर्बत जो हाल है इस मुल्क में, बखुदा यकीन ही नहीं आता है कि लोग ज़िंदा कैसे हैं। उस पर वज़ीर कहता है कि दीमक है पेंशन प्लान जो है, जो लोग आखिरी उम्र में अपनी रोटी खा रहे हैं। इनका बस नहीं चले। इन्होंने आज़म स्वाति के लिए यहाँ मुझे दर्जनों लोग पहले भी बता चुके हैं, सोशल मीडिया पे भी आ चुका है कि हज़ारा के सारे जंगलात काट के खा चुके हैं वो, और जो उन्हें वजारत से हटाया गया था, जिस तरह उन्होंने प्लाटों पे कब्ज़ा किया है, सबको पता है। देखें, मैं बहुत सी बातें और जानता हूँ, मगर मैं अकेला आदमी हूँ, मैं इतना ही बोल सकता हूँ, इससे ज़्यादा नहीं। ये सब बेहिस बेशर्म लोग हैं। ये आपकी खिदमत करने के लिए नहीं आए, आप यकीन करें। ये नमूद और नुमाइश, शोहरत के भूखे, दौलत बनाने के लिए आए हैं सब। तो ये समाज, अगर आवाम ने इस पर संजीदा एक्शन नहीं लिया तो मैं नहीं समझता सॉरी कि मामला दुरुस्त होंगे। ये तेज़ी से ख़राब हो रहे हैं और मेरे मुंह में खाक। देखें, वतन की अहमियत का आपको अंदाज़ा नहीं है। मुझे गद्दार कहने वाले कहें, मुझे इंडियन एजेंट भी कहा जाता है। मैं जहाँ रहता हूँ ना, मैंने इंडियंस को डील किया है, वो हम पर थूकने को भी तैयार नहीं है। हम उनके कारोबार में जाकर अपना हिस्सा डालते हैं, वो हमारे कारोबार से 1 टके की चीज़ लेने भी नहीं आते। हमारी ग्रॉसरी उनके यहाँ से आती है, मगर वो हमारी दुकान में नहीं आते। वो किसी जगह पर भी हमसे कोऑर्डिनेट करने को तैयार नहीं है। ओवरसीज़ में मैं बता रहा हूँ आपको, अमेरिका में, कनाडा में, वो हमसे बिल्कुल अलग थलग रहते हैं, हमें इस्तेमाल करना चाहते हैं। मैं तो एक बात कहता हूँ कि या अल्लाह, इस रियासत को मेरी ज़िंदगी में कुछ ना हो। वो शर्मिंदगी हम उठा नहीं सकेंगे। अगर ये रियासत मजबूत हो तो हम फ़ख्र से भी रह सकते हैं पूरी दुनिया में,
اور ہندوستان کے مسلمانوں کو بھی ایک وزن دے سکتے ہیں کہ وہ فخر سے چل سکیں. مگر میں یہ بھی کہہ دوں کہ ہندوستان کے مسلمان جس طرح پاکستان میں اسٹیبلشمنٹ کے کہنے پر پھیلایا جاتا ہے آزادی کے حوالے سے کہ وہ کتنے مجبور محقور، ایسا کچھ نہیں ہے. مگر اگر یہ ریاست درست ہو جائے، اس کی معیشت درست ہو جائے، سیاسی سماجی ایشوز سیٹل ڈاؤن ہو جائیں، تو آپ یقین کریں ہندوستان کے مسلمانوں کو بہت فائدہ ہو سکتا ہے. تو یہ تو میرا پاکستان کے حوالے سے تھا. میں اس میں اور کچھ نہیں کہنا چاہتا. بس میں آخری بات یہ کہوں گا کہ یہ ایک بے ترتیب، منتشر اور بے راہ رو ریاست ہے. یہاں کسی کو کچھ نہیں پتا کہ کیا ہو رہا ہے. مجھے نہیں پتا پی ڈی ایم کیا کر رہی ہے، عمران خان کیا کر رہے ہیں. میں اتنا جانتا ہوں کہ وہ سینٹ کا الیکشن بھی کروا لیں گے اگر یہ سب استعفے دے دیں. صرف پیپلز پارٹی اگر سندھ سے استعفیٰ دے تو اسے کچھ نہیں ملے گا. تو اس لیے یاد رکھیں کہ وہ کبھی استعفیٰ نہیں دیں گے. میں آصف زرداری کو پرسنل جانتا ہوں، بہت ملاقاتیں ہیں میری. وہ کاروباری آدمی ہے. اور چلیں اس پہ بھی واقعہ سنا دیتا ہوں. جب بی بی کا انتقال ہوا تو شاہین صاحبائی نے پہلا کالم ان پہ جو لکھا آصف زرداری پہ مستقبل کے حوالے سے، اور کہا کہ میں 2 سال جتنا عرصے وہ نیو یارک میں رہے انہیں کاروباری پایا. اب میں ان کے کاروبار کا واقعہ بتاتا ہوں. شاہین صاحبائی کے بیٹے کی شادی میں ایک ٹیبل پر سب بیٹھے تھے جس میں آصف زرداری بھی موجود تھے. کسی موقع پہ میں نے احمد فراز مرحوم ہمارے نامور شاعر کا ایک ذکر کیا کہ انہوں نے مجھے ایک بار نیو یارک میں کال کیا اور کہا کہ تجھ سے کہا میں آ جا. میں گیا تو انہوں نے مجھے، میں بریف کر کے بتا رہا ہوں کہ شکاگو میں تیرا کوئی جاننے والا ہے. میں کہا جی فرمائیے. تو کہنے لگے کہ وہاں ایک بندہ رہتا ہے، پاکستان سے آیا ہوا ہے، اس نے میرے 2.5 کروڑ روپے انویسٹمنٹ کے نام پر کھا لیے. پہلے تو میری ایسی نکل گئی کہ ایک شاعر پاکستانی اور 2.5 کروڑ روپے. تو میں نے ہنس کے کہا کہ اللہ کا شکر ہے کہ اب ہمارے شاعر ادیب 2.5 کروڑ روپے انویسٹ کرنے لگے ہیں. ماضی میں تو ہمارا شاعر ٹی وی لگ کے بنا کرتا تھا. بقول جان ایلیا کے ہمارے زمانے میں بڑا شاعر وہ ہوتا تھا جسے ٹی وی ہوا کرتی تھی، اور پھر ایک دن ہمیں بھی ٹی وی ہو گئی. تو احمد فراز اس بات پہ ہنسے اور کہنے لگے بکواس نہ کر، معلوم کر کے بتا. تو یہ واقعہ میں نے آصف زرداری کو سنایا اور باقی جو لوگ وہاں بیٹھے تھے ٹیبل پر. تو اس پہ کہتے ہیں کہ بھائی انویسٹمنٹ کی دنیا ہے، کاروبار کی دنیا ہے. ہم تو لوگوں سے کہتے ہیں ادھر کھڑے ہو یا ادھر کھڑے ہو، اپنی قیمت لگائیں. تو جس پہ میں الجھ گیا. میں کہا زرداری صاحب، ہر آدمی قیمت سے نہیں بکتا. کچھ سرفرے بھی ہوتے ہیں جو اس دنیا کو اپنے آئیڈیلزم کی وجہ سے بہت کچھ دے کر جاتے ہیں. ایڈیسن کا بلب جو ہے ایڈیسن کے لیے نہیں بنا تھا، وہ میرے آپ کے لیے بنا تھا. یہ سیٹلائٹ فون بنانے والا یا یہ جونیئر برادر جنہوں نے جہاز ایجاد کیا، وہ تو صرف تاریخ کا حصہ ہے، نام ہے ان کا. ان جہازوں کا صلہ انہیں نہیں ملا تھا ان بھائیوں کو. تو اتنے میں کھانے کا اعلان ہو گیا. جب کھانے کے اناؤنسمنٹ ہوئی اور سب کھڑے ہوئے تو برابر میں میری فیملی بھی بیٹھی ہوئی تھی. تو مجھ سے پوچھنے لگے زرداری صاحب کہ یہ تمہاری فیملی ہے؟ میں کہا جی. تو میری وائف کو مخاطب کر کے کہا کہ اس پاگل کو سمجھاؤ یہ تمہیں بھوکا مار دے گا. تو یہ ہے آصف زرداری. تو آپ سمجھتے ہیں کہ وہ چھوڑ دیں گے ایسے؟ یہ جس شہر سکھر میں بیٹھا ہوں اسے کھنڈر بنا دیا. اس کے ایک ایک پیسہ لوٹ کے پیپلز پارٹی کھا چکی. اس کی گلی گلی گواہ ہے، اس کا ایک ایک حصہ شہر کا. یہاں حالات یہ ہیں کہ 70 سال پرانی آبادی، اچانک سپریم کورٹ سے آرڈر لیا گیا کہ یہ تجاوزات ہیں. 2-2 کروڑ روپے کے مکان سڑک بنانے کے لیے توڑے جا رہے ہیں. کوئی کچھ نہیں کر سکتا کیونکہ غریب آبادی رہتی ہے. 70 سال سے اچانک بتایا جاتا ہے یہ تجاوزات ہیں. کوئی کسی کا یہاں پرسان حال نہیں ہے. اب میں آتا ہوں کریمہ بلوچ کی طرف. باغی بلوچ ہیں، بلوچستان سے تعلق ہے، بلوچ اسٹوڈنٹ فیڈریشن کی صدر رہ چکی ہیں. اس وقت دنیا میں بڑی انفلوئنس خواتین میں جو 100 خواتین کہا جاتا ہے ان کو قرار دیا گیا تھا پچھلے دنوں. جینیوا میں بھی یونائٹڈ نیشن میں خطاب کر چکی ہیں بلوچستان کے حوالے سے. نیو یارک یونائٹڈ نیشن میں بھی، اور وی وی آئی پی تصور کی جاتی ہیں. ٹورانٹو میں پچھلے کئی سالوں سے رہ رہی ہیں مگر کسی سے ملتی نہیں ہیں، میڈیا پر نہیں آتی ہیں،
اور اپنی پارٹی کے اجلاس میں بھی ان کے دوست احباب بتاتے ہیں کہ نہیں آتی تھی، آئسولیٹڈ تھی. اور ان کے شوہر حمل حیدر وہ لندن میں رہتے ہیں. یہ بڑی پراسرار بات ہے. اور کبھی کبھی ان سے ملنے آیا کرتے تھے. جب مرڈر ہوا ٹورانٹو میں 3 دن پہلے، جب سے وہ ٹورانٹو میں موجود ہیں. لوگ اسے بھی پراسرار قرار دے رہے ہیں. اور کہا جاتا ہے کہ وہ ڈاؤن ٹاؤن میں رہا کرتی تھیں. ان کی باڈی جو فاؤنڈ ہوئی ہے 3 دن کے بعد، جو پولیس رپورٹ کے مطابق ہے، اس کے انہوں نے جو کپڑے پہنے ہوئے ہیں اور جو جوتے ہیں وہ موسٹ ایکسپینسو ہیں. کہتے ہیں جوتے جو ہیں وہ کوئی $800-900 کے ہیں. تو ان کے یار دوستوں نے کہا کہ یہ تو 200% یقین ہے کہ فنڈنگ آتی تھی، اور انڈیا سے ہی آتی تھی یقیناً. بہت پڑھی لکھی خاتون تھیں، بہت اگریسو تھیں، بہت انقلابی تھیں. مگر جس علاقے میں مرڈر ہوا ہے وہ میرا علاقہ دیکھا ہوا ہے. دنیا کے ہر ڈاؤن ٹاؤن میں کچھ علاقے کرمنل علاقے ہوتے ہیں. وہ ڈومیسٹک وائلنس کے حوالے سے، وہ علاقہ ڈرگ کے حوالے سے، پراسٹیٹیوشن کے حوالے سے، وینڈلزم، جتنا بھی آپ کہہ لیں نا سارا، وہ اس حوالے سے بہت مشہور تھا. مجھے نہیں پتا، واللہ عالم بالصواب. ان کے قریب کے کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ شبہ یہ ہے کہ وہ ڈرگ لینے لگی تھیں اور اس علاقے کے لوگوں میں ان کا اٹھنا بیٹھنا تھا، کیونکہ عام آدمی سے تو وہ ملتی ہی نہیں تھیں. جو دیکھیں سچویشن جو نظر آتی ہے نا کہ ہسبینڈ لندن میں رہتے ہیں، وہ یہاں رہتے ہیں. حالانکہ جتنا وہ بڑی فگر تھیں وہ اپنے شوہر کو بلا کے پولیٹیکل اسائلم دلوا سکتی تھیں. ان کے شوہر جتنا بڑا نام ہے حمل حیدر کا، وہ لندن بلا کے ان کو اپنے ساتھ رکھ سکتے تھے اور ان کی امیگریشن سیٹل کروا سکتے تھے. مگر یہ دونوں الگ رہ رہے تھے، جسے شبے کی نظر سے دیکھا جاتا تھا. الزام لگایا جا رہا ہے کہ جناب پاکستانی اسٹیبلشمنٹ نے ان کا مرڈر کروایا ہے، ان کے چاہنے والے اور ان کے خیالات سے متفق لوگ. میں بلوچستان کے معاملات میں سمجھتا ہوں کہ اسٹیبلشمنٹ کا بہت قصور ہے. ان سے گفتگو ہونی چاہیے تھی، انڈیا کو موقع نہیں دینا چاہیے تھا. مگر ہم نیگوسیشن پہ بلیو ہی نہیں کرتے. ہم صرف مار دھاڑ پہ ہی یقین کرتے ہیں. ڈائلاگ سائیکائٹری کی سائنس میں کہتے ہیں کہ جب آپ بچے پر ہاتھ اٹھا لیں تو یقین رکھیں کہ آپ نے اپنی شکست کا اعلان کر دیا. اور ریاست کا ایک اور مہذب دنیا میں جو تصور ہے کہ ریاست کبھی تشدد کے جواب میں تشدد نہیں کرتی، وہ انصاف کے کٹہرے میں لے کے جاتی ہے، انصاف کرتی ہے، جزا اور سزا کے نظام کے ساتھ کام کرتی ہے. دوسرے، یہ اس الزام کے حقائق پر میں آگے چل کے یہ بتانا چاہوں گا کہ ان کے اپنے حلقے یہ کہتے ہیں کہ ٹورانٹو میں، کینیڈا میں پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کے لیے یہ ممکن نہیں تھا کسی طور پر بھی. یہ کابل میں رہنے والا کمانڈر استاد اسلم تو نہیں ہے کہ جسے مار دیا جائے اور یقین کر لیا جائے کہ پاکستانی اسٹیبلشمنٹ نے مارا ہوگا. ان کے جو مین سربراہ ہیں بلوچ باغیوں کے خلیل، جو کہتے ہیں انڈیا کے کسی گھر میں خاموش زندگی گزار رہے ہیں کابل میں، انہوں نے بھی یہ الزام لگایا ہے. اور پاکستان میں جو بڑے انقلابی بنتے ہیں انہوں نے بھی کہ پاکستانی اسٹیبلشمنٹ نے مارا ہے. اور حوالہ دیتے ہیں کہ انہوں نے مرحومہ نے، مقتولہ نے، کریمہ بلوچ نے بھی پچھلے دنوں اپنے ایک ویڈیو میں یہ الزام لگایا تھا کہ مجھے مارنے کے لیے یہاں پر سازشیں کی جا رہی ہیں. مگر ان کے اپنے حلقے یہ کہتے ہیں. واللہ عالم بالصواب. میں اس سے زیادہ اس پر کچھ نہیں کہنا چاہتا. آج کے لیے یہ اتنا ویڈیو کافی ہے. انشاءاللہ آپ سے اگلے ویڈیو میں بات ہوگی. اللہ حافظ.